इमरान खान साहब और उनके साथियों को बरी कर दिया गया है। मजीद 2 मुकदमात में बरियतों का मौसम शुरू हो गया है और सवाल ये उठना शुरू हुआ है कि इमरान खान साहब जो है वो जेल में रहेंगे या फिर जलावतन हो जाएंगे। इमरान खान साहब को बता दिया गया है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने जा रही है और इमरान खान ने खुशखबरी दे दी है अपने कारकुनों को, अपने साथियों को कि जी मजीद 5 या 6 माह इंतजार करें और उसके बाद हुकूमत ख़त्म। कैसे हुकूमत ख़त्म होगी, इमरान खान को ये किसने बताया है, ये सबसे अहम सवाल है, तो इसका जवाब आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया है। उन्होंने खुद हाथ खड़े कर दिए और लोगों को कहा है कि हाथों में पकड़े डंडे, हाथों में पकड़े असलहा, हाथों में पकड़े ईंटें और सर फाड़ दें। किसका सर फाड़ दें ये आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। और फिर आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब और उन्होंने वहाँ पर सऊदी वली अहद और दीगर हुकाम से मुलाकात की है। आर्मी चीफ की मुलाकात, इमरान खान साहब को दी गई खबर, इसका आपस में गहरा ताल्लुक है। इमरान खान साहब को खबर दे दी गई है कि हुकूमत 5 से 6 माह रहेगी, उसके बाद हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो इसका आपस में गहरा ताल्लुक है, तो इन मामलों पर खुलकर बात करते हैं। और फिर कुछ ज़मानतें हुई हैं 9 मई के मुल्ज़िमान की। 9 मई का मामला बड़ा जो है ना वो पाकिस्तान की तारीख का एक स्यातरीन दिन था जब अपने ही मुल्क के लोगों ने अपने दिफाई इदारों पर हमले किए। भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया, बेनज़ीर भुट्टो को सरेराह कत्ल कर दिया गया, नवाज शरीफ को जेलों में डाला गया, जलावतन किया गया। कभी इस तरह की चीज़ नहीं हुई, बल्कि एलानिया कहा जाता था कि ये हम नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई चंद जर्नैलों से हो सकती है, तालिबान जर्नैलों से, इदारों के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। सियासी जजों से लड़ाई हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ाई नहीं हो सकती। तो बहरहाल लेकिन अब 9 मई का वाकया हुआ, 9 मई के करने वाले सबको पता है किसने किया, लेकिन यहाँ यह हुआ कि दिहाड़ियाँ लगा ली गई। मैं अक्सर 9 मई के मामलों को लेकर एक गुजारिश करता रहा कि पुलिस ने अपने लिए इसको मौका गनीमत जाना, या दीगर इदारों ने जो माल बटोरते हैं, कि उन्होंने मतलब अगर मुलजिम कोई 2 थे तो उन्होंने 200 उठा लिए और फिर दिहाड़ियाँ लगाई। अब एक 9 मई के हवाले से 5 मुलजिम हमजा कैंप पर रावलपिंडी हमला, उनके ऊपर इल्ज़ाम था, दहशतगर्दी के मुकदमात थे और सुप्रीम कोर्ट में जारी ज़मानतें ज़ाहिर उनकी मुस्तरद होती की। सुप्रीम कोर्ट में उनकी ज़मानतों की दरख्वास्त थी आज, तो अपना जस्टिस जमाल बंदूखिल साहब, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब और जस्टिस मुसरत हिलाली, इन पर 3 रुकनी बेंच में समाअत थी। प्रोसिक्यूशन आए बाएं शाएं कुछ साबित नहीं कर सका। पूछा गया कि जी ये लोग हमला करने आए थे तो उनके पास कोई असला होगा, दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया है ना, तो मेरा असला होगा। वो कहते जी वो अभी हम साबित नहीं कर सके, वो हमें नहीं पता। अच्छा, पेट्रोल बम लेकर आए, कहाँ से लेकर आए थे जी, उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन खामोश है, कुछ नहीं कहती। तो वो लोग जो थे, जो मुलजिम थे, उनमें एक अवैध साहब, एक सैफुल्लाह है, एक नसरुल्लाह, एक कामरान और एक वक्कास। वो उनके मुकला के मुताबिक वो दुकानदार थे, बेचारे जा रहे थे, रास्ते में फंस गए और उनको उठा लिया। हुआ यह था कि जिस दिन 9 मई हुआ उस दिन कोर्ट कमांडर हाउस के आगे से जो लोग गुजरे, और क्योंकि आगे से रास्ता बंद था, अगर वो 15 मिनट फंसे रहे और उनकी मोबाइल लोकेशन वहां पर थी जियो फेंसिंग में, तो वो उठा लिए गए थे। ऐसे कई केसेस जो है वो, यहाँ तक कि सहाफियों को उठा लिया गया था। वो बाद में प्रेस क्लब में बीच में पढ़ी, उन्होंने कहा कि भाई ये तो सहाफी वहां पर ड्यूटी पर थे। तो जो सहाफी थे उनकी तो जान छूट गई, लेकिन जो आम लोग थे जो उस वाक्य में प्रोटेस्ट करने भी नहीं गए थे, बेचारे गुजर रहे थे, उनको तो पता ही नहीं था कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो फंस गए। तो 2 लोग आपस में लड़े तो वहां पर भी 1000 बंदा इकट्ठा हो जाता है, तो इकट्ठे होने वाले बंदे ऐसे बंदे जो तमाशा देखने खड़े हो गए थे या जो बेचारे फंस गए थे, उनको भी, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी खासी सजश की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह मुकदमा ज़ाहिर नहीं बनाने चाहिए, प्रोसिक्यूशन साबित करना। असल मसला ये है कि ऐसे ऐसे मुकदमा बनाए जाते हैं जिससे असल मुल्जिमान जो है ना वो भी छूट जाते हैं। अब होता ही है कि एक और मामला, जिस तरह इमरान खान साहब और उनके साथी मुसलसल बरी होते जा रहे। अब वाकयात जो लॉन्ग मार्च के थे, लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ हुई और उसमें कल इमरान खान साहब और उनके कुछ साथी जो है वो 2 मुकदमात से बरी कर दिए गए इस्लामाबाद की अदालत से। अब एक और अदालत ने इमरान खान और उनके कई ऐसे साथी जो आज भी उनके साथ है और कई ऐसे जो उनको छोड़ गए उनको बरी कर दिया गया है। अदालत है जुडिशल मजिस्ट्रेट से बिलाल साहब की, इस्लामाबाद की मुकदमा है तोड़ फोड़ का लॉन्ग मार्च के दौरान। अब उसमें शामिल कुरैशी साहब
پرویز خٹک صاحب، سیف اللہ نیازی، عامر کیانی، علی نواز اعوان، راجہ خرم نواز اور فیصل جاوید، شیخ رشید، شیری مزاری. میرا خیال ہے اس میں شاہ محمود قریشی اور اپنا فیصل جاوید کے علاوہ تو باقی سارے لوگ عمران خان کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ نہیں رہے. تو لیکن بہرحال مدعا یہ نہیں ہے. مدعا یہ ہے کہ ایسے مقدمات بنائے جاتے ہیں کہ وہ مطلب جو اصل مقدمات ہیں نا، جو جرائم ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی مشکوک ہو جاتے ہیں. مطلب عمران خان صاحب کے اوپر ایسے عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات بن سکتے ہیں، ایسے انہوں نے فسطائیت کا مظاہرہ کیا ہے، حکومت میں تھے یا اپوزیشن میں تھے، کہ مطلب دنیا دنگ رہ جائے. لیکن مقدمات ایسے چھوٹے کر کے بناتے ہیں اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کے الزامات لگا کر، جس طرح بھینس چوری کا مقدمہ، بکری چوری کا مقدمہ، چرس کے 2 سگریٹ لینے کا، اپنے جیب سے پکڑے جانے کا مقدمہ. اسی طرح کے ماضی میں مقدمات بنتے تھے نا. تو یہ ذرا دور نیا ہے، تو نئے طریقے سے مقدمات بنتے ہیں اور عدالتوں میں جو ہے وہ پروو نہیں ہو سکتے اور بری ہو جاتے. پھر ہوتا یہ ہے کہ جو ملزم ہوتا ہے وہ سیدھا ٹھوک کے کہتا ہے کہ میرے اوپر باقی مقدمات بھی جھوٹے ہیں، جو اصل مقدمات ہیں وہ مشکوک ہو جاتے ہیں. اچھا جی، اب کیونکہ عمران خان صاحب کا معاملہ ہے تو اس پر عمران خان صاحب کو جو کسی نے نئی خبر دی ہے اس پر میں آتا ہوں. لیکن اس سے پہلے گوادر پورٹ اتھارٹی پر جب میں بات کر رہا ہوں تو خبر آئی کہ وہاں پر حملہ ہوا ہے، دہشت گردوں نے حملہ کیا، دھماکہ کیا، فائرنگ ہوئی اور جوابی کارروائی میں 2 حملہ آور مارے گئے ہیں. پاسپورٹ آفس، سلیکشن آفس اور دیگر دفاتر بھی وہاں پر ساتھ. بدامنی سر اٹھا رہی ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے اجلاس میں کہا کہ جی پاکستان میں باہر سے ہونے والی دہشت گردی جو ہے سرحد پار سے وہ برداشت نہیں کی جائے گی. میرا خیال ہے اندر سے ہونے والی برداشت نہیں کی جانی چاہیے. باہر سے مراد ان کا یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب نے لا کر بسائے تھے. اب وہ جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ان سے حساب کتاب لیا جانا چاہیے، بلایا جانا چاہیے باجوہ صاحب کو، بلایا جانا چاہیے فیض حمید صاحب کو، بلایا جانا چاہیے عمران خان کو، بلایا جانا چاہیے ان ججوں کو پارلیمنٹ میں جنہوں نے سازشیں کی تھی. تو بہرحال اچھا، اب ایک وہ جو خواب عمران خان کو یا خبر دے دی گئی، اس سے پہلے ایک ملاقات کی خبر، اس ملاقات کی خبر کا اور عمران خان صاحب کے جو خواب ہیں یا وہ جو کچھ وہ سوچ رہے ہیں، جو کچھ وہ سمجھ، کیونکہ ان کو دیوار کے پار دیکھنے کی صلاحیت ان کے پاس ہے عمران خان صاحب کی. تو دیوار کے پار کتنا دیکھ سکتے ہیں وہ ابھی تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہ اپنی ناک کے آگے سے نہیں دیکھ سکتے. عمران خان صاحب سامنے کھڑے ہوئے بندے کی پہچان نہیں ہوتی ان کو. اور پھر 12 آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب، وہاں پر سعودی حکام، وہ اپنا سعودی جو ولی عہد ہے محمد بن سلمان، ان سے انہوں نے ملاقات کی. اس کے علاوہ پھر ان کی کابینہ کے اور ان کی جو فوجی حکام تھے وہ بھی وہاں موجود تھے. اور ملاقات میں ظاہر باہمی تعلقات، اپنا تجارت، دوسرے معاملات جو ہوتے ہیں ہمارے پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے، ان سارے امور پر تبادلہ خیال ہوا. اور آرمی چیف نے پاکستان کی ہر موقع پر ساتھ دینے اور حمایت کرنے پر سعودی حکام کا اور سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا. ہوتا ہی ہے ہمارے یہاں کے جو سعودیہ کا معاملہ ہے وہ ہماری جو حکومت ہے وہ ظاہر ہے خود براہ راست نہیں دیکھ رہی ہوتی. سعودیہ ہو، انڈیا ہو، افغانستان ہو، ظاہر ہے وہ کیونکہ معاملات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں. اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی مہربانی، انہوں نے معاملات گڑبڑ کر لی. عمران خان کے آنے سے پہلے، حکومت وزیر اعظم بننے سے پہلے ساری کوشش کی گئی تھی، لابنگ کی گئی تھی. وزیر اعظم بن گئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے باجوہ صاحب گئے تھے سعودی عرب، پھر عمران خان نے سعودی حکام کو ناراض کر دیا تو پھر باجوہ صاحب نے جا کر ان کو منانے کی کوشش کی تھی. بہرحال یہ ایک ہوتا ہے. لیکن اب یہ سعودی ولی عہد کا اپنا آرمی چیف کا جانا، سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات، IMF کا پاکستان کو پیکج جو ہے وہ قسط جاری کرنا، آخری قسط، امریکہ کے جو سفیر ہیں وہ ان کی پاکستان میں سرگرمیاں، پاکستان کی حکومت کی میل ملاقاتیں حکمرانوں سے، یہ سارا کچھ بتا رہا ہے کہ سسٹم جو ہے اس سسٹم کو خطے میں اور خطے سے باہر عالمی طاقتیں جو ہے ان کی حمایت حاصل ہے. حمایت سے مراد نہیں ہے کہ انہوں نے مسلط کیا ہے، لیکن پاکستان میں الیکشن کے ذریعے کا جو تبدیلی آئی ہے، جو حکومت آئی ہے، اس کو عمران خان کے کہنے پر کوئی ڈسون کرنے کو تیار نہیں، یا اس کو تسلیم کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم اس کو پاکستان کی حکومت کو نہیں مانتے، ایسا کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. جب ایسا کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی. ہاں انہونی ہو جائے، عمران خان صاحب کی حکومت اپنی مدت پوری کرنے کے لیے آئی تھی، فوج کی سپورٹ، عدلیہ کی سپورٹ اور ہر طرح سے ان کو تعاون حاصل تھا. میڈیا پر پابندیاں، میڈیا کو بولنے نہیں دیا جاتا تھا، کہا گیا تھا کہ جناب آپ نے سب اچھا ہے کہ رٹ لگائے رکھنی ہے 6 ماہ تک. پھر 6 ماہ کے بعد وہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا.
لیکن پرفارم نہیں کر سکے اور پھر اپنے ساتھی چھوڑ گئے, اپنے تالی چھوڑ گئے تو دھڑن تختہ ہو گیا اور پھر چیختے رہے کہ وہ میرے خلاف سازش ہو گئی ہے, اور سازش بھی وہ امریکہ نے کی ہے. عجیب, آج اسی امریکہ کے قدموں میں گرے ہوئے ہیں, پیسے خرچ کریں, لابنگ کر رہے ہیں. تو بہرحال اب یہ جو میل ملاقاتیں, یہ جو ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں, وہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ سسٹم جو ہے کم از کم اپنی مدت پوری کرے گا. یہ اسمبلی جو بنی ہے یہ اپنی مدت پوری کرے گی, اس سے پہلے کہیں نہیں جانے والی. بذات خود عمران خان صاحب کا سپریم کورٹ میں جانا, درخواست لے کر کہ جی جوڈیشل ان کو تحقیقات کروائی جائے, جوڈیشل کمیشن بنائی جائے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے, بذات خود یہ بھی ایک اس طرف اشارہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ سسٹم کہیں نہیں جا رہا. لیکن بہرحال کیا کیجیے, ڈگڈگی بجانا ان کی عادت ہے. تو انہوں نے نئی ڈگڈگی بجائی ہے کہ جی میں 5-6 ماہ جیل کاٹ لوں گا اور حکومت تب تک ختم ہو جائے گی, یعنی میں جیل میں رہوں گا اور 5-6 ماہ کے اندر حکومت ختم ہو جائے گی. اور پھر انہوں نے ساتھ ہی 23 مارچ کو جو جلسہ انہوں نے اسلام آباد میں اعلان کر رکھا ہے, انہوں نے کہا کہ جی وہ جلسے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دعوت دیں گے. کوئی پتہ نہیں, کسی کو پتہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب آئیں یا نہ آئیں, لیکن ہم دعوت ضرور دیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کو. مطلب کبھی جس جگہ پر شیخ رشید بیٹھا کرتے تھے, وہاں عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے اسی طرح اتحادی بنے جس طرح شیخ رشید صاحب تھے. اب تو خیر شیخ رشید صاحب تو عمران خان صاحب کو جو اپنی ذاتی محفلوں میں ماشاءاللہ جو جن القابات سے پکارتے ہیں, وہ اگر بندہ سامنے آ جائے تو عمران خان کے لیے طوفان. خیر خان صاحب کو فرق نہیں پڑتا. اچھا ایک یہ بات کی ہے. اچھا دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے, عجیب و غریب کیس ہے, اس میں کہتے ہیں نہ چوری ہوئی ہے نہ کچھ ہوا ہے, لیکن مقدمہ چل رہا ہے. پیسہ سرکار کے پاس چلا گیا لیکن مقدمہ چل رہا ہے. القادر ٹرسٹ جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن مقدمہ چل رہا ہے. اتنے بھی یہ قوم نا, خان صاحب وہ نہیں ہے سادہ یا بیوقوف کہ آپ اس کو بیوقوف بنائیں. بھائی اوپن شٹ کیس ہے, آپ نے پیسے لیے. نواز شریف کی فیملی نے, وہ کہہ رہے ہیں حسین نواز نے 9 ارب کا گھر جو ہے نا 18 ارب میں بیچا ہوگا. وہ الگ مدعا ہے, آپ کا الگ مدعا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز نے کوئی چوری کی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی چوری جو ہے وہ ختم ہوگی, اس کا وہ چوری نہیں رہی. ایسا نہیں ہوتا. ایک اور پھر اعتراف کر رہے ہیں کہ جی میں نے IMF کو کہا. ہاں یہ باتیں انہوں نے آج عدالت میں, جو جیل کے اندر عدالت لگی وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے کی صحافیوں کے ساتھ. اچھا دوسری چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ جی IMF کا جو پروگرام ہے اس سے مہنگائی کا طوفان آئے گا, اور میں نے IMF کو تو کہا تھا کہ جی جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آتا, یعنی جب تک یہ ہینڈسم نہیں آتا, عمران خان نہیں آتا, تب تک آپ پاکستان کو کسی قسم کا کوئی پیسہ نہ دیں, کوئی قرضہ نہ دیں. اور پھر دوسری جنرل فیض حمید والے معاملے پر پرانا ان کا جو ہے وہ کہ جی فیض حمید کو تو میں اس لیے نہیں ہٹانا چاہ رہا تھا کیونکہ افغانستان میں ضرورت تھی اور دہشت گردی کے معاملات بڑھ رہے تھے, اور جس نے دہشت گردوں کے ساتھ اپنا ڈیل کیا یعنی اس کو ان کو نمٹا, یا افغانستان کے ساتھ جن کے اچھے تعلقات تھے, اس کو باجوہ صاحب نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے یعنی فیض حمید کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہٹا دیا اور شریفوں کے کہنے پر ہٹایا وغیرہ وغیرہ. تو خیر اچھا اب یہ تو ہو گئی عمران خان صاحب کی کہانی ہے. جو علی احمد گنڈا پور نے بڑا عجیب و غریب کھیل کھیلا ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب جو افسر آپ سے رشوت مانگے نا, KPK میں کہا وزیر اعلیٰ نے, اس کے سر پھاڑ دیں, اس کے اینٹ مار دیں, اور ان کے بچوں کو کہیں کہ ہم نے آپ کے باپ کو نا جہنم میں جانے سے بچا دیا, یعنی مار دیں, قتل کر دیں, اور پھر ان کو کہیں کہ اب اگر رشوت لینے والے سے لوگوں نے ڈنڈے سوٹے لے کر, اینٹیں لے کر, گنڈا سے لے کر, بندوقیں لے کر, کلاشنکوف لے کر نمٹنا ہے, تو گنڈا پر صاحب پھر آپ کیوں کرسی پر بیٹھے, اپنی ذمہ داری اٹھائے نا. عجیب و غریب قسم کا نا یہ نسل ہے, سیاسی نسل بات کر رہا ہوں میں. عمران خان اقتدار میں آتے ہیں تو کہتے ہیں جناب لوگ چندہ لوگوں میں حکومت چلاؤں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ اپنا کرپشن کرنے والوں کو, کرائم کرنے والوں کو خود ان کے سر پھاڑے, ان کو مارے. تو یہ تو لاقانونیت ہوگی نا بھائی, آپ لوگوں کو لاقانونی اس کے نقصان ہے, اور پھر باتیں کرنی عجیب و غریب قسم کی. تو عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ جی وہ اپنا حکومت 6 ماہ 5 یا 6 ماہ رہے گی, لوگ یہ کہہ رہے ہیں, میں نے جب ان کی اسٹیٹمنٹ پڑھی ادھر ادھر تو جو جانتے ہیں عمران خان صاحب کے مزاج کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی نے پھر دھاگے ٹونوں میں پھنسا دیا ہوا ہے, پھر ان کو کسی نے کہہ دیا کہ یہ حکومت جانے والی ہے, اور کسی کے کہنے پر وہ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. جس طرح وہ تحریک عدم اعتماد کے ٹائم سے روزانہ کوئی کہتے ہیں نا میں سرپرائز دوں گا, اسی طرح اپنے لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کو کوئی دھاگے ٹولوں میں دوبارہ پھنسا رہا ہے کہ جناب اب صاحب جو ہے نا وہ قائم رہنا, حکومت 5-6 ماہ چلی جائے گی, لیکن
اصل جو چیز ہے جس پر میں اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کروں گا، کیونکہ اس میں نواز شریف صاحب کا بھی تعلق بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں، کہاں جانا چاہ رہے ہیں، کس ملک جانا چاہ رہے ہیں، وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ وہ لمبا عرصہ جیل کاٹنے کو اب تیار نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔